बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है दिनार नॉवल का दूसरा हिस्सा, एपिसोड नंबर 4। तजवीज़ पेश की गई कि दोनों लश्करों के बीचों बीच एक खीमा नस्ब किया जाए। दोनों सरदार और इनका एक एक साथी गैर मसले होकर इस खेमे तक पहुंच जाएंगे। पैगाम में मुज़ाकरात के वक्त का तयन खान जहां पर छोड़ दिया गया था। जब तक पैगाम पढ़ा जाता रहा, खामोशी छाई रही। खान जहां के चेहरे से जाहिर हो रहा था कि वो इस पैगाम से मुतासिर हुआ है। हरचंद के वो पैगाम सुलह नहीं था, मगर उसकी इबारत बड़ी पुर असर थी। ये इबारत मैंने ही लिखवाई थी। हम तुम्हारी शोहर की इस तस्वीर पर सादिर करते हैं। पैगाम सुनने के बाद खान जहां ने नरम आवाज में कहा, कल आफ्ताब तुलू होते ही हमारे आदमी, जिनकी तादाद 5 होगी, तुम्हारी लश्कर तक पहुंच जाएंगे। तुम्हारी तरफ से भी इतने ही आदमी मुकर्रर वक्त तक यहाँ आ जाने चाहिए। हम जानना चाहेंगे कि तुम्हें ये मंजूर है। मैंने खुशी खुशी हामी भर ली। मैंने अपनी दास में अपनी कारगुजारी से हमीद खान को आगाह किया तो उसे यकीन न आया। इस पर मैं बोली, जंग सिर्फ तलवारों से नहीं, जहन से भी लड़ी जाती है। मुझे यकीन है कि मैं इस बूढ़े घाघ को शिकस्त दे दूंगी। अभी तो मेरे तरकशन में और भी बहुत से तीर हैं। ये कहते हुए मेरी निगाह हमीद खान के चेहरे पर थी। मेरी बात सुनकर हमीद खान के चेहरे पर एक रंग आके गुजर गया। वो कुछ और ही समझा, इसलिए मुर्दा सी आवाज में मुझसे पूछने लगा, क्या वो बूढ़ा मुगल सरदार खाने जहान लूधी तुम्हें बद नजर भी महसूस हुआ? मैं हंसी। मुझे तो ऐसे ही मौकों की तलाश रहती थी। एक अदा से बोली, वो बूढ़ा ऐसे लगता तो नहीं, लेकिन बदनजर हो भी तो क्या फर्क पड़ता है। उसके किरदार की कुंजी हमारे लिए सूदमंद होगी। फिर वो जेरे दाम आने से किसी सूरत नहीं बच सकेगा। एक भी आदमी का खून बहाए बगैर इतनी बड़ी जंग जीत लेना कोई मामूली बात नहीं। मैं दास्तां से अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी जो नशिस्तर बनकर हमीद खान के दिल में उतर जाए। मुझे इल्म था कि हमीद खान मेरे इश्क में दीवाना है। अगर मैंने उसे अपना दीवाना ना बनाया होता तो शायद अब तक जिंदा ना होती। इसके बावजूद मैं हमीद खान की तरफ से पूरी तरह चौकन्ने और मुख्तात रहती थी। किसी भी वक्त उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो सकता। वो भी यकीनन कोई ऐसा ही लम्हा था कि हमीद खान की गैरत जाग उठी। दूसरे ही लम्हे मुझे उसके हाथों में फल वाला खंजर नजर आया। वो वहशतज़दा नजर आ रहा था, जैसे अपने हाथों में ना हो। गैर मुतवक्किल सूरत-ए-हाल देखकर मैं सन्नाटे में रह गई। इससे पहले कि मैं कोई कदम उठाती, वहीं मौजूद आरिस ने हमीद खान खबशी की कलाई पकड़ी। उसी लम्हे जैसे मुझे होश आया, मैंने हमीद खान से खंजर छीना। उसके साथ ही मुझे एहसास हुआ कि हमीद खान मुझ पर हमला नहीं कर रहा था। उसके खंजर का रुख खुद उसी के सीने की तरफ था, गोया वो खुदकुशी करने वाला था। उसका सबब मुझसे बेहतर और कौन जानता। ये तुम क्या कर रहे थे? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि खुदकुशी करना जुर्म है? मैंने हमीद खान को मुखातिब किया। मुझसे अब मजीद बेइज्जत होकर नहीं जिया जाता। हमीद खान के लहजे में बेबसी थी। कोई तुम पर बुरी नजर डाले, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे नजदीक ऐसी जिंदगी से बेहतर इज्जत की मौत है। सुनो हमीद खान, हम अपने इरादों पर तो किसी तरह के पहरे बिठा सकते हैं, लेकिन दूसरों को पाबंद बनाना हमारे लिए नामुमकिन है। अगर किसी को कोई बुरी नजर से देखता तो उसे ऐसा करने से किस तरह रोका जा सकता है? मैंने हमीद खान को समझाया। मैंने हमीद खान को ज़हनी अजियत में मुब्तला करने के लिए उसे ये तासुर दिया कि मैं इससे बेवफाई कर रही हूँ, हालांकि ये हकीकत नहीं थी। इस पर भी हमीद खान खुद कभी मेरे रूबरू शिकायत जुबान पर नहीं लाया। ये अलग बात कि मेरी तरफ से गलत फहमी में मुब्तला होकर वो अंदर ही अंदर खोलता और कुटता रहता। ये गम उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि निज़ामुल मुल्क की तवज्जो हासिल करने की खातिर उसने बड़ी रकम अदा की है। उसे ये भी खबर थी कि लोगों की जुबान पर क्या है। जो तीर कमान से निकल चुका था उसका वापस आना मुहाल था, मगर कभी कभी अपनी बेइज्जती पर बहुत मलाल होता। आज उसने इजहार किया। अब से पहले उसने मेरे सामने जुबान नहीं खोली थी। तुम्हारे जहन में बेइज्जती का जो ख्याल आया, इसे जहन से झटक दो। कुछ लम्हे खामोश रहकर मैं फिर कहने लगी, अब कल सुबह की तैयारियों का हुक्म दो। हमीद खान ने इकरार में सर हिलाया तो मैंने मजीद कहा, दक्कन की बेहतरीन शराब और दीगर लवाजन भी जरूरी हैं। ये महफिल अशरत होगी, एक यादगार महफिल। तुम्हारे साथ इस महफिल में जाने वाली मैं होंगी। मैंने ये कहकर हमीद खान के जहन पर तवज्जो दी।
حمید خان کو یہ اندازہ پہلے تھا کہ میں اس کے ساتھ جاؤں گی، ورنہ سردار کے ساتھ ایک ساتھی کی شرط نہ ہوتی۔ اس وقت حمید خان کے ذہن میں یہ کھچڑی پک رہی تھی کہ اگر مغل سردار واقعی بد نظر ہوا تو کیا ہوگا۔ حمید خان نے وہ شب سخت اضطراب اور بے چینی میں گزاری۔ حمید خان کو میں نے اپنی طرف غلط فہمی میں مبتلا کیا، لیکن یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ جان دے کر اس عذاب سے نجات پا جائے۔ اسی خیال سے میں نے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھائی کہ اگر میں بے وفا ہوتی تو نظام الملک کے جرم میں ہوتی۔ اسی بنا پر جب دوسرے دن حمید خان بیدار ہوا تو رات کا کوئی زخم اس کے سینے میں کھرا نہ تھا۔ میں بھلا اس کی سزا کم کیوں ہونے دیتی؟ میں اپنے شکار کو دوبارہ تازہ دم ہوتے دیکھ کر خوش ہوئی۔ اب مزید مشق ستم کی راہ کھل گئی تھی۔ میں کوئی تازہ ستم ایجاد کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی جب حمید خان کو یہ اطلاع دی گئی کہ مغل سردار خانے ہاں کے آدمی آ گئے ہیں تو وہ مجھے ساتھ لیے خیمے سے باہر آیا۔ میرے اور حمید خان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، یہ تسلی ہونے پر بھی وہ لوگ وہیں ٹھہرے۔ میں اور حمید خان گھوڑوں پر سوار ہونے والے تھے۔ اپنے گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے میں ان لوگوں کو مخاطب کیا اور رکنے کا سبب پوچھا۔ ان میں سے ایک بولا، ہمیں خانے جہاں نے حکم دیا کہ آپ کے ساتھ ساتھ درمیان میں نصب ہونے والے خیمے تک جائیں، پھر اپنے لشکر سے جا ملے۔ ایسا ہی آپ کے آدمیوں سے بھی کہا جائے گا۔ اگر آپ کو ہمارے ساتھ چلنے پر کوئی اعتراض ہے تو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ نہیں، میں فوراً بول اٹھی، تم لوگ درمیانی خیمے تک ہمارے ساتھ چلو گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ اسے تو ہم خانے جہاں کے فہم و فراحت سے قائل ہو گئے۔ یہ کہہ کر میں اپنے گھوڑے پر چڑھ گئی۔ حمید خان پہلے ہی گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر میں سمجھ گئی کہ خانے جہاں بالکل ہی احمق نہیں۔ درمیانی خیمے تک جاتے جاتے بھی مسئلے ہونے کے خیال سے پلٹ کر آیا جا سکتا تھا۔ خانے جہاں نے اس امکان کو ختم کر دیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان نصب کیے جانے والا وہ عالیشان خیمہ دور ہی سے نظر آ رہا تھا۔ میرے اور حمید خان کے گھوڑے اسی خیمے کی طرف دوڑ رہے تھے۔ ہمارے پیچھے خانے جہاں کے آدمی اپنے گھوڑوں پر سوار دوڑے چلے آ رہے تھے۔ ہم درمیانی خیمے کے قریب پہنچے تو دوسری جانب سے بھی چند گھڑ سوار آتے دکھائی دیے۔ آگے آگے خانے جہاں لودھی کا گھوڑا تھا۔ میں نے اس مغل سردار کو دور ہی سے پہچانا۔ میں اور حمید خان خیمے کے باہر ہی گھوڑوں سے اتر کر کھڑے ہو گئے۔ خانے جہاں کے جو آدمی خیمے تک ہمارے ساتھ آئے سیدھے نکلے چلے گئے۔ کچھ ہی دیر میں خانے جہاں کی سواری وہاں کا رکی۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان مغل فوجی افسر بھی تھا۔ یہ مغل افسر گزشتہ رات بھی خانے جہاں کے خیمے میں موجود تھا۔ اس کی نظریں مجھ پر جمی۔ حمید خان اور میں نے بڑھ کر ان دونوں کا استقبال کیا، پھر انہیں خیمے کے اندر لے گئے۔ وہاں کوئی خدمت گار نہیں تھا، صرف 4 افراد تھے۔ میں نے گفتگو شروع ہونے سے پہلے خود کو بطور ساقی پیش کیا اور 2 ساغر کے لیے درخواست کی۔ خانے جہاں یہ سن کر بولا، ہرچند کہ ہم دن کے وقت شغل سے گریز کرتے ہیں، مگر تم نے جس محبت سے دعوت دی اسے ٹکرانا کفران نعمت کے برابر سمجھتے ہیں۔ ہم تمہاری دعوت منظور کرتے ہیں۔ اس پر میں نے خانے جہاں کا شکریہ ادا کیا، اپنے ہاتھ سے ساغر بنا کر خانے جہاں اور مغل فوجی افسر کو پیش کیے، پھر حمید خان کے لیے ساغر بنایا۔ شاید خانے جہاں کو خیال ہو کہ میں اپنے لیے بھی ساغر بناؤں گی، مگر ظاہر ہے مجھ سے یہ گناہ کیسے سرزد ہوتا۔ ایمان والوں میں سے ہونے کے سبب شراب کو میں حرام سمجھتی۔ خانے جہاں نے جو کچھ بھی سوچا لیکن زبان سے کچھ نہ کہا۔ گفتگو میں پہل میں نے کی۔ میں ٹھہرے ہوئے پرسکون لہجے میں بولی، دکن کی زمین پر بڑا خون بہہ چکا ہے، اب ہمیں چاہیے کہ اس زمین پر مزید خون نہ بہائیں۔ ہلکے خدا کا خون بہانا یوں بھی کون سی اچھی بات ہے، یقیناً حضور کو میرے رائے سے اتفاق ہوگا۔ خانے جہاں نے ایک دنیا دیکھی تھی، وہ اس لیے سنبھل کر بولا، تمہاری اس بات سے کون ذی ہوش انکار کرے گا، مگر جنگ رکنے کی کوئی صورت تو ہو۔ میں نے یہ سن کر کہا، حضور سے چند سوال کرنے کی اجازت چاہتی ہوں۔ اس کی یہ ساتھ درخواست ہے کہ ان سوالوں کو گستاخی تصور نہ کیا جائے۔ ان کا مقصد محض یہ ہے کہ اصل صورتحال واضح ہو جائے۔ ہرچند کے مذاکرات میں دونوں فریقوں کی حیثیت مساوی ہوتی ہے، لیکن میں دانستہ خانے جہاں کو اہمیت دے رہی تھی۔ اجازت طلب کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں خانے جہاں کو برتر تصور کرتی ہوں۔ خانے جہاں پر اس کا اچھا اثر مرتب ہوا۔ اس نے بڑی خوش دلی کے ساتھ مجھے سوال کرنے کی اجازت دے دی۔ میں بولی، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ عرش آشیانی شہنشاہ اکبر سے پہلی زمین پر کس کا قبضہ تھا جس کے لیے جنگ ہو رہی ہے؟ خانے جہاں میرا سوال سن کر سٹپٹا گیا۔ اس نے گول مول جواب دیا، سبھی کو معلوم ہے کہ عرش آشیانی سے پہلے یہاں کس کا قبضہ تھا، پھر بھی یہ کنیز خود حضور کی زبان سے سننے کے لیے آرزومند ہے۔
مگر اس سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ خانِ جہاں نے سوال کیا۔ صرف یہ ظاہر کرنا کہ دکن والوں نے کبھی اپنی حدود سے باہر قدم نہیں نکالے، اس کے باوجود ان پر ظلم کیا جاتا رہا۔ انہیں خود انہی کے علاقے میں امن و سکون کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور اب پھر یہی نوبت آ گئی ہے۔ خانِ جہاں نے سن کر کہا، اگر تمہاری یہ محبت تسلیم کر لی جائے تو فتوحات بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ہاں، وہ فتوحات یقیناً بے معنی ہیں جو لوگوں کے امن و سکون سے انہیں رہنے نہ دے۔ میں بے دڑک ہو کر بول اٹھی، بے شک جو لوگ فساد اور شر پسند پھیلاتے ہیں انہیں راہ راست پر لانے کے لیے اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ معلوم نہیں کہ وہ میرا دل نشین پیرائے اسحار تھا یا تیز دکنی شراب کا تاثر میری باتوں سے خانِ جہاں متاثر نظر آنے لگا۔ شروع میں اس نے مزاحمت کی، پھر یہ مزاحمت مفاہمت میں تبدیل ہو گئی۔ خانِ جہاں کے ساتھی نوجوان فوجی افسر کا بھی اس میں ہاتھ تھا۔ ایک جن زادی کی حیثیت سے میرے لیے یہ مشکل نہیں کہ اس بوڑھے مغل سردار کو اپنا ہمنوا بناتی، مگر اپنی پر اسرار جناتی قوتوں کو میں اسی وقت استعمال کرتی جب کوئی دوسری راہ نہ رہتی۔ تو گویا حضور نے یہ تسلیم کیا کہ زمین پر تصور کا حق دکن والوں کو ہے۔ میں نے گفتگو کو سمیٹا۔ خانِ جہاں نے اعتراف کیا، ہاں، اب تک کی گفتگو کا تو یہی حاصل ہے۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک قدم آگے بڑھایا، بولی، اس سے بھی ثابت ہوا کہ جو علاقے اب مغل فوج کے قبضے میں ہیں انہیں پہلے ہی کی طرح نظام شاہی حکومت میں ہونا چاہیے۔ خانِ جہاں سنبھلا اور کہا، لیکن قبضہ بھی تو کوئی چیز ہے نا، پھر اس علاقے پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں کتنے اخراجات برداشت کرنا پڑتے ہیں، اس حقیقت کو بھی تو کسی طور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے ایک اور پاسا پھینکا، اگر اخراجات ادا کر دیے جائیں تو؟ خانِ جہاں گھبرایا، وہ بری طرح پھنس گیا تھا۔ میرے جال سے نکلنے کے لیے وہ بولا، تو کیا خبر کیا کہا جا سکتا ہے؟ ضلع سبحانی کو یہ صورت قبول ہوگی یا نہیں، اس کا فیصلہ تو وہی کر سکتے ہیں۔ اپنی شکار کو جال سے نکلنے کی کوشش کرتا دیکھ کر میں نے پھر ڈور کھینچی اور کہا، ہمارے لیے حضور آپ سب کچھ ہیں، حضور کا فیصلہ ہمارے لیے بادشاہ کا فیصلہ ہے۔ حضور یہاں با اختیار ہیں اور بادشاہی کی طرف سے گویا اس کی نیابت کر رہے ہیں۔ خانِ جہاں توقع کے مطابق بانس پر چڑھ گیا اور بولا، اس میں کوئی کلام نہیں کہ ہم ضلع سبحانی کی طرف سے کوئی بھی فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں، لیکن اپنے دشمنوں سے ڈرتے ہیں۔ وہ یقیناً ضلع سبحانی کو ہماری طرف سے ورگلائیں گے۔ اس کی بھی ایک صورت ہے۔ لوہے کو گرم دیکھ کر میں جلدی سے بولی، حضور کے خیال میں جو منصفانہ فیصلہ ہو سنا دیں، اس پر عمل درآمد ہو جائے، مگر حضور اس وقت تک دکن ہی میں ہمارے مہمان رہے جب تک یقین کامل نہ ہو جائے کہ بادشاہ حضور سے خفا نہیں۔ خانِ جہاں سوچ میں پڑ گیا۔ یہ صاف ظاہر تھا کہ اگر وہ اخراجات کے نام پر ایک بڑی رقم وصول کر کے دکن کے تمام مفتوحہ علاقے نظام الملک کے حوالے کر دے گا تو بادشاہ پر اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ایسی صورت میں نظام الملک سے ملنے والی بھاری رقم اس کے پاس ہوگی اور وہ نظام الملک کی پناہ میں ہوگا۔ میری توجہ اس کے ذہن پر تھی۔ وہ لالچی آدم ذات یہ سوچ رہا تھا کہ میں کیوں نہ یہیں دکن میں رہ جاؤں۔ اگر میں نظام الملک سے مل گیا تو وہ دور ایک محالات کا محصول بھی میرے نام کر سکتا ہے، یوں مستقل آمدنی کی صورت بھی نکل جائے گی۔ اس ادیر بن میں کافی دیر خاموش رہا، پھر بولا، یہ معاملہ اتنا نازک ہے کہ ہم فوری طور پر اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، ہمیں سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، کل صبح پھر یہی ملاقات ہو جائے گی۔ تو گویا یہ طے ہو گیا کہ ہمارے درمیان فی الحال مذاکرات ختم ہونے تک جنگ نہیں ہوگی۔ میں نے تصدیق چاہی۔ یقیناً، خانِ جہاں بولا، کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے جنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ میری کوشش سے میدان رزم بزم میں تبدیل ہو گیا اور دوستی و مفاقت کے رشتے استوار ہونے لگے۔ اس سمن میں ذکر کے قابل یہ بات ہے کہ مجھے اپنی پر اسرار قوتیں استعمال نہیں کرنا پڑی۔ حمید خان اس موقع پہ خاموش نہ رہ سکا اور مضطرب آواز میں مجھ سے بولا، تو کیا تم رات بھی وہیں گزارو گی؟ میں اس کی بے چینی سے خوش ہوئی اور بھانپ گئی کہ اس کے دل میں کیا کیا وسوسے اٹھ رہے ہوں گے۔ حضور کے زیر سایہ رہنا تو میرے لیے سعادت ہے۔ میں نے خانِ جہاں کی طرف اشارہ کیا۔ حضور کے ہوتے مجھے کیا کھٹکا؟ خانِ جہاں نے بھی تائید میں کہا، یہ ہمارے مہمان بن کر رہیں گی، ان کی حفاظت کا ذمہ ہم خود لیتے ہیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ حمید خان مجبوراً خاموش ہوا ہے، ورنہ اس کے اندر طوفان اٹھ رہے ہوں گے۔ میں نے یہی سوچ کر اس کے ذہن پر توجہ دی۔ حمید خان سوچ رہا تھا کہ دکنی فوج سے یہ بات چھپی نہ رہ سکے گی کہ عذرا بوڑھے مغل سردار کے ساتھ گئی۔ کیا فوجی یہ نہیں سوچیں گے کہ آخر اس کی بیوی نے مغل فوج کے درمیان رات کیوں گزاری؟
اپنے ماتھے پر کلن کا وہ ٹیکا سجانے پر حمید خان مجبور ہو گیا۔ میں نے اشاروں کی زبان میں عارج کو اس کی نگرانی پہ مقرر کر دیا۔ حمید خان دوبارہ خودکشی کی کوشش کر سکتا تھا۔ حمید خان بڑی حسرت سے مجھے خانہ جہاں اور مغل فوجی افسر کے ساتھ جاتے دیکھتا رہا۔ ان دونوں کے درمیان میرا گوڑا تھا۔ مشکل ہی سے کوئی ایسا دن گزرتا کہ میں حمید خان کے دل پر کوئی چڑکا نہ لگاتی۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ کسی صورت مجھ سے استفسار کر سکتا۔ خانہ جہان کے ساتھ میں اس کے خیمے تک پہنچی، گھوڑے سے اتری۔ ایک خدمت گار نے میرے گھوڑے کی لگام تھامی۔ اب میرے چہرے پر نقاب بھی نہ تھا۔ خانہ جہان نے مجھے اپنے ہی خیمے میں ٹھہرایا۔ میں اس بات سے بے خبر نہ تھی کہ مغل لشکر میں میری آمد پر طرح طرح کی باتیں بنائی جا رہی ہوں گی۔ ممکن ہے سپاہی یہ سمجھ رہے ہوں کہ خانہ جہان نے دکنی سردار سے کوئی سودے بازی کر لی ہے۔ تنہائی میسر آتے ہی میں نے خانہ جہاں کو برائی ہوئی آواز میں بتایا، حضور کی شکل میرے مرحوم والد سے بہت ملتی ہے۔ توقع کے مطابق خانہ جہاں متاثر ہو کر بولا، تم ہمیں اپنے باغ کی جگہ سمجھ سکتی ہو۔ یوں خانہ جہاں کو میں نے اپنا منہ بولا باپ بنایا اور آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، بیٹی کی خواہش ہے کہ باپ اسے چھوڑ کر نہ جائے، مگر اس کی سبیل کیا ہے؟ میں جلدی سے بولی، سبیل میں بتاؤں گی، اس پر عمل کرنا حضور کا کام ہے۔ بتاؤ۔ خانہ جہاں کو آمادہ پا کر میں نے ہوشیاری سے کہا، دکن کا علاقہ مغلوں کے قبضے میں ہے۔ اسے چھوڑنے کے عوض اخراجات کے نام پر میں نظام الملک سے حضور کو اتنی بڑی رقم دلاؤں گی کہ حضور کی کئی پشتیں دکن میں سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں گی۔ ظاہر ہے کسی مغل قلعہ دار یا حکم کو تو اتنی ہمت نہیں کہ وہ حضور کے حکم سے روح گردانی کر سکے۔ تمہارا کیا اندازہ ہے نظام الملک ہمیں کتنی رقم دے سکے گا؟ خانہ جہاں کے لہجے میں لالچ کا اظہار ہونے لگا۔ پھر کچھ ہی دیر میں میں نے سودا پکا کیا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ سودا بڑا سستا ہے، نظام الملک فوراً اس پہ راضی ہو جائے گا۔ یہ اس سرزمین کا سودا تھا جس کے حصول کی خاطر مغل تاجدار اکبر اور پھر جہانگیر نے کروڑوں روپیہ خرچ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہزارہا مغل سپاہی مارے گئے، 2 مغل بادشاہوں، 3 مغل شہزادوں اور کئی مغل امیروں کی سالہ سال کی محنت اور جان فشانی پر پانی پھر گیا۔ صرف 5 لاکھ 54 لاکھ اور 3 لاکھ کے جواہر میں دکن کا سودا ہو گیا۔ میں نے اسے تسلی دی، یقین دلایا، پھر بولی، میں آج ہی نظام الملک سے ملنے کی برہان جا رہی ہوں۔ معاملہ طے ہونے کے بعد مزید ڈیل دینا میرے نزدیک مصلحت کے خلاف تھا۔ میں اسی خیال سے وہاں نہ رکی اور سیدھی حمید خان کے پاس پہنچ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم لوٹ آئی؟ حمید خان کے لہجے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ اپنی داس میں وہ ممکنہ رسوائی سے بچ گیا۔ میں نے مغل لشکر کے درمیان وہ رات نہیں گزاری۔ میں نے حمید خان کو خوش ہونے کا موقع نہیں دیا۔ دیکھ لو، میں نے اس بوڑھے مغل سردار سے اپنی بات منوائی اور جنگ جیت لی، یہ کہہ کر میں مانحص انداز میں مسکرانے لگی۔ حمید خان کا چہرہ بجھ گیا۔ میں مزید نمک مرچ چھڑک کر اس کے زخموں سے کھیلتی رہی۔ میں نے حمید خان کو سب کچھ پاور کروایا جس میں نام کو بھی حقیقت نہ تھی۔ مقصد اسے ذہنی اذیت میں مبتلا کرنا تھا۔ سوچ کیا رہے ہو؟ میرے ساتھ برہان پور چلو۔ میں حمید خان کو خاموش دے کر بولی، کیا تمہیں اس بات پر خوشی نہیں کہ تمہاری بیوی نے تنہا مغلوں کے بھاری لشکر کو شکست دے دی؟ بولو، ہاں میں خوش ہوں، حمید خان نے سرد آواز میں کہا۔ پھر اسی دن شام ہونے تک حمید خان کو ساتھ لے کر میں برہان پور پہنچ گئی۔ نظام الملک کو میں نے خود تمام واقعات سے آگاہ کیا۔ اس وقت حمید خان بھی وہی موجود تھا۔ نظام الملک نے خوش ہو کر اپنے گلے سے مردیر کا ایک ہار اتارا اور خود مجھے پہنایا۔ وہ رات برہان پور میں بسر ہوئی۔ رات گئے تک جشن ترب جاری رہا۔ اس جشن میں نظام الملک کی ساقی بنی رہی۔ سپہ سالار، کفار اور دیگر کئی سردار بھی اس جشن میں شریک تھے۔ جب رات ڈل گئی تو میں نے بھری محفل میں یہ کہتے ہوئے نظام الملک کا ہاتھ تھاما، حضور کو یہ کنیز خوابگاہ پہنچائے گی۔ نظام الملک ہنستا ہوا اٹھا، میرے ساتھ اپنی خوابگاہ کی طرف قدم بڑھائے۔ یہ حرکت میں نے دانستہ حمید خان کو ذلیل کرنے کے لیے کی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے میں نے دیکھا کہ دکن کے سردار مانحص انداز میں حمید خان کو دیکھ رہے تھے۔ اس کا سر شرم سے جھک گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ بھری محفل میں سب کے سامنے میں نے اسے بے آبرو کیا۔ احساس ذلت کے سبب وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھے، اسی کو روکنے کے لیے عارج اس کے ساتھ سائے کی طرح لگا ہوا تھا۔ دوسرے ہی دن خانہ جہاں کو طے شدہ رقم کی ادائیگی کر دی گئی اور 2 محلات کا محصول بھی اس کے نام ہو گیا۔ اس کے بعد خانہ جہاں کے حکم پر تمام مغل حاکموں نے نظام الملک کے گماشتوں کو اپنے علاقے سپرد کر دیے۔ نظام الملک کی یہ بہت بڑی فتح تھی۔ اس فتح کا پہرا میرے سر پر تھا۔ دکن پر اب بالواسطہ میری حکومت تھی۔
رفتہ رفتہ کچھ ہی دن میں میرا اقتدار اس طرح بڑھ گیا کہ جب میں سواری کے لیے باہر نکلتی تو بڑے بڑے امیر اور سردار میرے ہاتھی کے ساتھ پیدل چلتے۔ یہ امیر اور سردار میرے ہی حضور میں اپنے عریضے یا بادشاہی پروانے پیش کرتے۔ اب میرے سامنے حمید خان کی حیثیت کچھ نہ رہی۔ میرے ہاتھ میں اب اتنے اختیارات تھے کہ میں اپنے حکم سے حمید خان کی زندگی کا چراغ گل کر سکتی، مگر مجھے موقع کا انتظار تھا۔ میں یہ بھولی نہ تھی کہ میرے انسانی کالم ازرا کے محبوب ہاشم کو حمید خان کے حکم پر کس طرح قتل کیا گیا۔ اب حمید خان کی حویلی کے بجائے میرا زیادہ تر وقت نظام الملک کے محل میں گزرتا۔ عادل شاہی اور نظام شاہی سلاطین میں ہمیشہ سے عداوت اور فوج کشی رہتی۔ انہی دونوں عادل شاہ نے ایک راستہ لشکر، جنگی ہاتھی اور توپ خانہ لے کر نظام شاہی سلطنت پہ حملہ کیا۔ سرحدوں پر جنگ جاری رہی اور پل پل کی خبریں مل رہی تھی۔ میں تنہائی میں نظام الملک سے ملی، اسے کہا یقیناً کسی نے غداری کی اور وہ غدار ہم میں سے کوئی ہے۔ غداری؟ نظام الملک حیرت سے بولا، ہمارے درمیان کون غدار ہے؟ مجھے ایک شخص پر شبہ ہے، مگر جب تک مجھے اس کے خلاف واضح ثبوت مل جاتا ہے اس کا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ توقع ہے جلد ہی ثبوت مل جائے گا، پھر میں خود اس کے قتل کا حکم دوں گی۔ فی الحال تو مجھے حضور سے کچھ عرض کرنا تھا۔ ہاں ہاں بولو، کیا چاہتی ہو؟ نظام الملک نے پوچھا۔ حضور بنفس نفیس عادل شاہ کے مقابلے پر جا کر اسے اہمیت نہ دے۔ اصل بات کہنے سے پہلے میں نے تمہید باندھی۔ اس پر نظام الملک نے انکار میں سر ہلایا اور بولا، تمہیں شاید خبر نہیں کہ میدان جنگ سے کتنی ہولناک خبریں آ رہی ہیں۔ اگر ہم یہیں ٹھہرے رہے تو وہ یہاں تک بڑھ آئے گا۔ یہ بات جنگی حکمت عملی کے خلاف ہے، اس طرح دشمن کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔ حضور کی جگہ یہ کنیز فوجیں لے کر مقابلے پر جائے گی، میں پرعزم لہجے میں بولی۔ نظام الملک میری بات سن کر حیران رہ گیا، بولا تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے جبھی تو کنیز نے عرض کیا۔ میں نے پرسکون آواز میں کہا، کنیز کی درخواست ہے کہ اس جنگ کے سارے اختیارات اسے دے دیے جائیں۔ نظام الملک نے حیرت سے پوچھا، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ ہم تمہیں شاہی افواج کا سپہ سالار بنا دیں؟ میں نے اقرار کیا، جی ہاں حضور۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے، حکم ہو تو کنیز وجہ بیان کہے۔ ہاں۔ میں کہنے لگی، اگر میں حضور کے اقبال سے دشمن پر غالب آ گئی تو صدیوں تک لوگوں کی زبانوں پر رہے گا کہ نظام الملک کی ایک عورت نے بیچا پور کے بادشاہ سے مقابلہ کر کے اسے بھگایا۔ نظام الملک کو میری تجویز پسند آئی، وہ کھل اٹھا، اس نے مجھے اپنی فوج کا سپہ سالار بنایا۔ سارے دکن میں نظام الملک کا یہ حکم حیرت کے ساتھ سنا گیا۔ پہلے یہ خبر گشت کر رہی تھی کہ خود نظام الملک فوجیں لے کر محاذ جنگ پر جائے گا۔ اب لوگوں کو یہ اطلاع ہوئی کہ میں اس کی جگہ عادل شاہ سے لڑنے جاؤں گی۔ لوگوں کے رد عمل سے میں بے خبر نہ تھی۔ جن سرداروں کی ترقی میری سفارش پر ہوئی تھی انہوں نے بڑے نظم و ضبط سے احکام کی تعمیل کی، ان کے ساتھ ہی ان کی محسن کی عزت کا سوال بھی تھا۔ میں نے بڑی تندہی سے فوجوں کو مرتب کیا۔ آرج بھی میرے ساتھ لگا تھا، اس نے بھی میری بھرپور مدد کی۔ میرے حکم پر جنگی ساتھیوں کو بھی تیار کیا گیا اور توپ خانے کا بندوبست ہوا۔ مجھے جنگی تجربہ نہیں تھا، مگر میرے فوجی سردار منجے ہوئے تھے۔ حمید خان خبشی بھی کم نہ تھا، اس نے دشمنوں سے بڑے مارکے کیے۔ اب تک آدم زادوں کے درمیان رہ کر میں نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، مگر اب مجھے اس بات کا پوری طرح اندازہ تھا کہ آدمزاد اندر سے کتنے بے رحم اور شفاق ہوتے ہیں۔ دکن میں دستور تھا کہ کوئی ہم معاملہ آ پڑتا تو سونے اور چاندی کے بہت سارے جڑاؤ کڑے بنوا کر سپہ سالار اپنے پاس رکھ لیتا۔ عین موقع پر کوئی کارنامہ انجام دینے پر قیمتی انعام ملتا تو لڑنے والے اور جی توڑ کر لڑتے۔ تجربے کا سرداروں کے مشورے پر میں نے بھی بے شمار کڑے بنوا کر اپنے پاس رکھے اور اس بات کو بڑی شہرت دی۔ مجھے ہر قیمت پر یہ جنگ جیتنا تھی، اس کے لیے میں نے عارض سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا، دینار، دشمن کی فوج کے پیر اکھاڑنے کے لیے میں نے ایک تدبیر سوچ رکھی ہے۔ میری استفسار پر عارض نے کچھ بتایا، اسے سن کر میں مطمئن ہو گئی۔ بالآخر فوجوں کی روانگی کا دن آیا۔ میں سردار کے جلوس میں ایک ہاتھی پر سوار ہو کر مہر سے نکلی۔ میں بڑی شان سے بنی سوری ہاتھی کے اونٹ پر بیٹھی تھی۔ میرے حسین انسانی کالب پر ہتھیار سجے تھے۔ میری فوج کوچ پر کوچ کرتی جب محاذ جنگ پر پہنچی تو نظام شاہی فوج پسپا ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے حکم میں بھاری لشکر دیکھا تو پسپا ہوتے ہوتے اس کے قدم پھر جم گئے۔ کفاف کو میرا حکم ملا، اس نے تعمیل کرنا پڑی۔ مجھے علم تھا کہ میرا حکم کفاف کے لیے باعث حیرت ہوگا۔ چال کاریگر ثابت ہوئی، دشمن دھوکہ کھایا اور جوش میں اڑتا ہوا آگے بڑھا۔ میری فوج نے دشمن کو تین طرف سے گھیرا، پھر جو بھرپور حملہ ہوا دشمن گھبرایا۔ یہی موقع تھا کہ میدانی جنگ میں ایک حیران کن منظر دیکھا گیا۔ ایک طاقتور اور غیر معمولی جسامت والے شیر نے حملہ کر کے ان کی صفوں کو الٹ دیا۔ میں فتح نصرت کے شادیانے بجاتی برہان پور لوٹی۔ نظام الملک کی نظر میں اب میں پہلے سے زیادہ معزز بن گئی۔ حضور کو یقیناً یاد ہوگا کہ اس کنیز نے کہا تھا کہ عادل شاہ نے کسی کی شے پر حملہ کیا، کسی نے غداری کی ہے۔
نظام الملک تائید میں بولا، ہاں ہمیں یاد ہے تمہیں کسی شخص پر غداری کا شبہ بھی تھا۔ میں بڑی صفاقانہ انداز میں مسکرائی اور کہا، حضور اس غدار کا نام سنیں گے تو حیرت ہوگی، کنیز کو اس پر خود بھی بے حد ملال ہے۔ خود اپنی زبان سے کچھ کہنے کی بجائے حضور کی خدمت میں کنیز ایک ناقابل تردید ثبوت پیش کرنا چاہتی ہے۔ پھر میں نے ایک مہر بند خط نظام الملک کے سامنے پیش کیا۔ میں نے اس دوران میں مزید کہا، اس غدار پر بہت دن سے کنیز کی نظر تھی، اسی وجہ سے یہ خط کنیز کے ہاتھ لگا، یقیناً یہ غداری کا ثبوت ہوگا۔ کنیز کو یقین ہے کہ حضور اس غدار کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں کریں گے۔ نظام الملک خط کھول کر پڑھنے لگا۔ اس خط میں جو لکھا تھا مجھے پہلے ہی خبر تھی۔ خط کی عبارت سے ظاہر ہوتا تھا کہ حمید خان پہلے بھی عادل شاہ سے مراسلت کرتا رہا ہے۔ اس میں پچھلے خط کا حوالہ بھی دیا گیا کہ فی الفور حملہ کر دیا جائے۔ یہ خط لکھنے کا مقصد کچھ اور تھا۔ حمید خان نے گویا عادل شاہ سے یہ اجازت طلب کی کہ فتح و شکست دونوں صورتوں میں وہ بیجاپور آنا چاہتا ہے۔ وہ غدار بیجاپور نہیں بلکہ ملک عدم سدھارے گا۔ پھر اس نے ذرا توقف سے اور ٹھہرے ہوئے ستائش لہجے میں کہا، آفرین ہو تم پر کہ تمہارے دل میں یہ خیال نہ آیا تم اس غدار کی بیوی ہو، اور اس رشتے کا تقاضا ہے کہ اس کے گناہ پر پردہ ڈالو۔ ہمیں تم پر ناز ہے، تم واقعی ہمارے لیے گوہر نایاب ہو۔ نظام الملک کو ذرا یہ خیال نہ آیا کہ جس شخص کو دولت، عزت اور جاہ نسب کی کوئی کمی نہیں، وہ بلا غداری کا مرتکب کیسے ہوتا۔ جو ایک عرصے سے حق نمک ادا کر رہا تھا، نمک حرامی پر کیوں اتر آیا؟ وہ ایک جعلی خط کو سچ سمجھ بیٹھا۔ اس کی یقین دہانی کے لیے صرف یہی کافی ہوا کہ اس خط پر حمید خان حبشی کی مہر تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ خود سردار حمید خان کی بیوی یعنی میں اپنے شوہر کی غداری کا ثبوت پیش کر رہی تھی۔ نظام الملک نے کہا، ہم تمہاری گزارشات منظور کرتے ہیں، تمہیں ہم مکمل اختیار دیتے ہیں کہ اس غدار کو جس طرح چاہو سزا دو۔ میں اسی وقت شاہی محافظوں کا محسوس دستہ لے کر محل سے روانہ ہو گئی۔ دوپہری رات بیت چکی تھی۔ جس وقت میں حویلی میں پہنچی، حمید خان اپنی خوابگاہ میں جا کر سو چکا تھا۔ محافظ جو میرے ساتھ تھے انہیں کچھ معلوم نہ تھا، ان کو تو نظام الملک کی طرف سے یہ حکم ملا کہ وہ میرے حکم کی تعمیل کرے۔ حویلی میں داخل ہو کر میں نے محافظوں کو حکم دیا، خوابگاہ میں گھس جاؤ اور سردار حمید خان حبشی کو گرفتار کر کے گھسیٹتے ہوئے زندان میں لے جا کر ڈال دو۔ خبردار تعمیل حکم میں ذرا سی بھی بے احتیاطی قابل معافی نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں نے محافظوں کو تاکید کر دی، حمید خان اپنی گرفتاری کے بارے میں کچھ پوچھے تو ہرگز نہ بتایا جائے کس کے حکم پر کارروائی کی گئی، یہ بھی راز رکھا جائے۔ میرا حکم پا کر محافظ حمید خان خوابگاہ میں گھسے۔ میں نے اپنی چشمی تصور کو متحرک کیا اور بند آنکھوں سے خوابگاہ کے اندر کا منظر دیکھنے لگی۔ حمید خان اپنے بستر پر بے خبر سو رہا تھا کہ اچانک محافظوں نے اسے بستر سے گھسیٹ لیا۔ بیدار ہونے کے بعد حمید خان بہت چیخا چلایا، اس طرح حراست میں لینے کی وجہ پوچھی، مگر محافظوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ حمید خان کو محافظ اب خوابگاہ کے باہر لے آئے تھے۔ میں ایک ستون کی آڑ میں چھپی ہوئی یہ نظارہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ میرے انسانی قالب عذرا کے محبوب ہاشم کو بھی اسی طرح ایک رات بغیر کچھ بتائے حمید خان کے حکم پر گرفتار کیا گیا ہوگا۔ ہاشم بھی یوں ہی چیخا چلایا ہوگا۔ اس لمحے میں نے اپنے انسانی قالب کی فطری صفات کو خود پہ حاوی آتے محسوس کیا۔ اس وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آئے اور سامنے کا منظر دھندلا گیا۔ محافظ حمید خان کو گھسیٹتے لے جا رہے تھے۔ میں نے اپنے آنسو پوچھے۔